Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with the topic of transposition or transposable genetic elements. As you remember, we started the discussion of IS elements or insertion sequences. अब उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं. पिछली स्लाइड में हमने देखा था, जो लास्ट वीडियो थी, रिपीट्स. अब रिपीट्स की बात यहाँ पे हो रही है कि जो इंसर्शन सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये IS एलिमेंट है, तो इसके दोनों साइड पे जो इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं, अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए, यानी ये म्यूटेट हो जाएं, तो उससे फिर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं. और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो ट्रांसपोज़ान है जिसने मूव करना है, उसकी एबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि वो ट्रांसपोजिशन वाली उसकी एबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, ये ट्रांसपोजिशन प्रोसेस में, यानी उस ट्रांसपोज़ान की मूवमेंट एक जगह से क्रोमोसोम के अंदर या जीनोम के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है. अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकती. अब इसी को हम मज़ीद आगे देखते हैं कि IS एलिमेंट जो है वो क्या करता है, वो एक प्रोटीन एनकोड करता है, यानी वही ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन के नतीजे में वो जो IS एलिमेंट की जीन होती है, उससे क्या चीज़ बनती है. ये फॉर एग्जांपल IS एलिमेंट है या इंसर्शन सीक्वेंस है, तो इससे एक प्रोटीन बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजेस या ट्रांसपोसेस. और ये ट्रांसपोजेस क्या है, ये इसके लिए ट्रांसपोजिशन के लिए ज़रूरी है, और इसी की वजह से ही इसकी ये होती है, ट्रांसपोजिशन होती है. जब ये प्रोटीन बन जाती है तो ये प्रोटीन उस एलिमेंट के, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी कि हम जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट है, या जो इंसर्शन सीक्वेंस है, वो DNA है. अब वो फॉर एग्जांपल ये DNA जा रहा है, तो यहाँ पे सपोज़ उसके अंदर क्या है, ये इंसर्शन सीक्वेंस है, IS है. अब इसकी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांसपोजेस है, ये प्रोटीन है जो कि इसकी वजह से बनी है, यानी ये उसको एनकोड करता है. तो इसकी हम चलो एक छोटी सी इसको शेप दे देते हैं. सपोज़ ये जो है, ये क्या है, दिस इज़ अ ट्रांसपोजेस. तो ये ट्रांसपोजेस जो है, ये उसके एंड पे बाइंड्स एट और नियर द एंड्स ऑफ द एलिमेंट. तो एलिमेंट के जो एंड्स होते हैं उसके साथ आके वो अपने आप को अटैच कर लेती है, और फिर दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी जो IS एलिमेंट होता है उसको काट देती है. अब उसके बाद इस क्लीवेज से क्या होता है कि जो इंसर्शन सीक्वेंस होता है, IS एलिमेंट होता है, वो बाहर आ जाता है. अब चाहे वो क्रोमोसोम में हो या चाहे वो किस में हो, प्लाज्मिड में हो. अब हम बात कर रहे हैं IS की इंसर्शन सीक्वेंस की. अब इंसर्शन सीक्वेंस जो है वो किसी जगह पे भी हो सकता है. वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में भी हो सकता है, और चूँकि IS एलिमेंट्स हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. तो आइदर ये जो क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो या तो ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होंगे, और अगर बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में कोई प्लाज्मिड है तो ये IS एलिमेंट उसमें होगा, तो ये एक्साइज हो जाता है, यानी उससे बाहर आ जाता है. तो इस एक्सीजन के बाद अब इसको नई जगह पे क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. तो अब कुछ आपको अंदाज़ा है ट्रांसपोजिशन का, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि ट्रांसपोजिशन में क्या होता है. तो ट्रांसपोजिशन में जो है वो जीन को एक जगह से, उस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह, तो यहाँ से इसको एक्साइज किया गया और दूसरी जगह इसको क्या है, इंसर्ट किया गया. तो एक चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट से निकल आया और दूसरी जगह पे इंसर्ट हुआ. तो कल एक वीडियो में हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन सा हो सकता है. तो क्या है, ये कट एंड पेस्ट. तो IS एलिमेंट जो है वो कट एंड पेस्ट है. इट इज़ रिमूव टोटली फ्रॉम वन प्लेस एंड इंसर्टेड एट अनदर प्लेस. एक दूसरी जगह पे इसको इंसर्ट किया जाता है. अब जब इनकी
انسرشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک خاص پروسیس جو ان کے دوسری جگہ پہ یعنی یہاں سے نکل گیا اور اب دوسری جگہ پہ اس کو انسرٹ کرنا ہے تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈی این اے کے ایک پارٹ کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں جہاں پہ یہ انسرٹ ہوتا ہے. اب سپوز یہ جو ہے ہمارے پاس ایک آئی ایس ایلیمنٹ ہے اور یہ ایک دوسرا ڈی این اے ہے جس کے اندر اس کو انسرٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اس کو ہم نے یہاں پہ انسرٹ کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ انسرٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہم نے کوئی کٹ یہ کرنا ہے پیدا کرنا ہے یعنی اس سٹرینڈ کو جو ہے یا اگر یہ ڈبل سٹرینڈڈ ہے تو اٹ مسٹ بی کٹ. ظاہر اس کو ہم کاٹیں گے تو اس کو اس کے اندر کیا کریں گے انسرٹ کریں گے. اب اگر اس میں سے وہی پیس جو کہ اس کا ہے اسی سائز کا پیس نکال دیا جائے تو ظاہر یہ تو لاس ہوگا کہ ڈی این اے ادھر والا نکل جائے گا اور یہ اس کی جگہ آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہوتا یوں ہے کہ جو اس کو موو کرنے والی پروٹینز ہوتی ہیں جیسے ٹرانسپوزیز کی بات ہو رہی تھی تو وہ ایک سٹیگرڈ کٹ لگاتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو اگر کرونا نے آپ کو بھلا نہیں دیا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کرونا سے پہلے جو جینیٹک انجینئرنگ کے چیپٹرز پڑھے تھے تو اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ سٹیگرڈ اینڈ کیا ہوتا ہے. ایک فلش اینڈ ہوتا ہے سٹیگرڈ اینڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹیگرڈ اینڈ بن جاتا ہے. تو اسی سٹیگرڈ اینڈز کے بیچ میں کیا ہوتا ہے اسی ٹرانسپوزیبل یہ جو آئی ایس ہے آئی ایس ایلیمنٹ اس کو کیا جاتا ہے انسرٹ کیا جاتا ہے. اب جب سٹیگرڈ اینڈز بنتے ہیں تو سٹیگرڈ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں تک ڈی این اے اور ایک ڈی این اے جو ہے وہ یہاں تک بن گیا یہ اور بیچ میں یہ آئی ایس ایلیمنٹ یہاں پہ آ گیا. اب آئی ایس ایلیمنٹ تو ادھر آ گیا. اب یہ جو سٹیگرڈ اینڈ بنے ہیں تو یہ بھی بنے گا اور یہ بھی بنے گا تو اس سے ہمارے پاس یہ پورشن اور یہ پورشن کیا ہو جائے گا اٹ از ریپیٹڈ. تو اب آگے ڈائیگرام بھی آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. دو ڈائیگرامس میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں. اب ڈپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ آئی ایس ایلیمنٹ کے دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے. یہ آئی ایس ایلیمنٹ انسرٹ ہو گیا تو ادھر والا پورشن اور ادھر والا پورشن یہ بالکل سیم ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کاپی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیگرڈ اینڈز کی وجہ سے. تو اب تھوڑا سا وہ سٹیگرڈ اینڈ والا ویژولائز کریں. آگے ڈائیگرام بھی آ رہی ہے. اب یہ جو شارٹ نیوکلیوٹائڈز ہیں اب وہ ٹکڑے اتنے بڑے نہیں ہوتے 2 سے لے کے 13 نیوکلیوٹائڈز یہ پھر ڈائریکٹلی ریپیٹڈ سیکوینس بن جاتے ہیں. ان کو پھر ہم کیا کہتے ہیں وی کال دیم ٹارگیٹ سائٹ ڈپلیکیشنز. اب آئی ایس ایلیمنٹ تو ادھر آ گیا آرام سے اس نے اپنی جگہ بنا لی لیکن اس کے دونوں یعنی اب جہاں پہ آ گیا تو یہ ٹارگیٹ سائٹ ہے جس جگہ پہ اس کو انسرٹ کرنا تھا وہ ٹارگیٹ سائٹ ہے اور ٹارگیٹ سائٹ کے دونوں سائڈ پہ یہ جو پیس ہے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے. یہ اور یہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کی جو سائز ہے وہ تقریباً 2 سے لے کے 13 نیوکلیوٹائڈ کی ہوتی ہے اور یہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. اور یہ کیوں ہوتے ہیں یہ سٹیگرڈ کلیویج کی وجہ سے. آگے ڈائیگرام آ رہی ہے اور چیپٹر میں بھی جو میں نے آپ کو دیا اس پہ بھی آپ اس کو دیکھ لیں. اب جہاں تک آئی ایس ایلیمنٹ کا تعلق ہے تو یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ڈی این اے میں آپ کو ایک آئی ایس ایلیمنٹ ملے گا. انسرشن سیکوینس میں کنٹین سیورل تو اس میں ایک کے بجائے کئی کاپیاں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے اب ایکولائی کی ایگزامپل لی ہے کہ 6 سے لے کے 10 آئی ایس 1 وہ اب اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ پلازمٹ کی وہ بات کر رہے ہیں تو فار ایگزامپل یہ ایف پلازمٹ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس 2 اور آئی ایس 3 تو اس میں بھی اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اب آئی ایس ایلیمنٹ جو ہے اگر ایسے ہو کہ وہ 2 ڈفرینٹ ڈی این اے مالیکیولز میں پایا جائے تو اس سے پھر ایک اپرچونٹی فار ہومولوگس ریکمبینیشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اب ریکمبینیشن کی بات آ گئی اور ہومولوگس ریکمبینیشن کی بات آ گئی. کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے اور اسی سیمسٹر میں ہم نے پڑھا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو کائنڈلی وہاں پہ جا کے ذرا دوبارہ اس کو ریوائز کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ ہومولوگس ریکمبینیشن کیا ہے. تو جب یہ 2 ڈفرینٹ سائٹس پہ ہوتا ہے تو اٹ کریٹس این اپرچونٹی فار ہومولوگس ریکمبینیشن. تو ایک جگہ پہ بھی ہے اور دوسری جگہ پہ بھی ہے تو اس سے ریکمبینیشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جب ایک آئی ایس ایلیمنٹ جو ایف پلازمیٹ میں ہے
وہ پیئر اور ریکمبائن کر سکتا ہے سیم ٹائپ آف آئی ایس ایلیمنٹ کس کے ساتھ جو ایکول آئی کے کروموسوم میں ہے. تو اس کے ساتھ پیئرنگ اور ریکمبینیشن سے جو ہے ہمارے پاس ہومولوگس ریکمبینیشن پیدا ہو سکتی ہے. اب چونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت انسرشن سیکوینس اور ٹرانسپوزیبل جینیٹک ایلیمنٹس ہے تو ظاہر ہے وی آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ ہم اب اس کو ڈسکرائب کرنے لگ جائیں کہ وہ سیکوینس کیسے ہوتا ہے اور وہ پھر کیسے اس کے ساتھ پیئرنگ کرتا ہے اور ریکمبینیشن کیسے ہوتی ہے. تو اس کو آپ اگر خود کائنڈلی اس میں دیکھ لیں ہومولوگس ریکمبینیشن میں یا بیکٹیریا میں جب ایف پلازمیٹ موو کرتا ہے تو اس سے مختلف قسم کی ریکمبینیشن ہوتی ہیں جس میں ہائی فریکوینسی ریکمبینیشن ہوتی ہے اور سمپل ریکمبینیشن ہوتی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنی ڈسکشن کو زیادہ تر جو ہمارا مین ٹاپک ہے آئی ایس سیکوینس یا ٹرانسپوزیشن اس تک ہی ہم اس کو محدود رکھیں گے. لیکن یہاں پہ صرف یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ اگر یہ دو مختلف اس میں ہوگا تو اٹ کریٹس این اپرچونٹی فار ہومولوگس ریکمبینیشن. اب یہ وہ ڈائیگرام ہے جس سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ٹارگیٹ سائٹ ڈپلیکیشن. تو ابھی اب ڈی این اے ہے اور اس ڈی این اے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس انسرشن سیکوینس کی جگہ بنانے کے لیے اس کو یہاں سے کاٹ دیا گیا, ادھر سے کاٹ دیا گیا اور ادھر سے کاٹ دیا گیا. تو ہمارے پاس کیا چیز پیدا ہو گئی, دو سٹیگرڈ اینڈ پیدا ہو گئے. اب وہ اینڈ کے بیچ میں جب یہ دونوں جگہ سے کٹ گئے تو ڈی این اے تو کھل گیا, تو یہ انسرشن سیکوینس نے اپنی جگہ بنا لی. اب دیر از نو لاس ان دا ڈی این اے. لیکن اب اس پہ گین ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ ادھر جب یعنی اس ایریا کو تو پورا کیا جائے گا نا, ڈی این اے جو پولیمریز ہے وہ اس کو جب پورا کرے گا تو یہ ڈپلیکیشن ہو جائے گی. دس از ٹارگیٹ سائٹ ڈپلیکیشن. اب یہ جو دو سائٹس ہیں یہاں پہ یہ ریپیٹ ہو گئے کیونکہ سٹیگرڈ اینڈ بنا تھا. تو وہاں پہ اگر یہ سمپل ایک فلش یہ ہوتا کٹ ہوتا تو پھر یہ ہمارے پاس ہے, اگر یہ بیچ میں کٹ جاتا تو یہ دونوں ہٹ جاتے, بیچ میں انسرشن سیکوینس آ جاتا اور وہ دونوں اس کے ساتھ مل جاتے تو کوئی ڈپلیکیشن نہ ہوتی. لیکن ان سٹیگرڈ اینڈس کی وجہ سے جو ہے جب ان کی دوبارہ ریپلیکیشن ہوتی ہے تو وی گیٹ ٹارگیٹ سائٹ ڈپلیکیشن. ایک یہ ڈائیگرام ہے اور ایک دوسری بک سے میں نے لی ہے, یہ اس کا چیپٹر نمبر 11 ہے, وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. تو یہ بھی آپ کو وہی کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ یہ اسٹیگرڈ کٹ جو ہے وہ اٹ از میڈ اور پھر یہ یلو کلر کا آئی ایس ایلیمنٹ ہے وہ ادھر بیچ میں آ گیا, اس جگہ پہ وہ آ گیا, اس جگہ بنا لی. اور یہ جو ایمٹی ایریاز ہیں اب ڈی این اے پولیمریز ظاہر ہے اس کو خالی نہیں چھوڑے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس دو ٹارگیٹ سائٹ کی ڈپلیکیشن ہو گئی. تو یہ آئی ایس ایلیمنٹ کے آنے سے ٹارگیٹ سائٹ ڈپلیکیشن کیسے ہوتی ہے یہ ہم نے دو ڈائیگرامس کے ذریعے دیکھ لی. اب اسی سلائیڈز میں ہم نے کچھ آئی ایس ایلیمنٹ اور اس کی موومنٹ کے بارے میں اور اس کی ٹارگیٹ سائٹ ڈپلیکیشن کے بارے میں اور کیسے, اور یہ کہ وہ ہومولوگس ریکمبینیشن بھی کاز کر سکتا ہے. مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.